बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामीन, आज हम आपके सामने जनाब हज़रत सय्यदुना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शादी का वाक़या बयान करने जा रहे हैं कि जनाब हज़रत सय्यदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शादी किस तरह हुई थी और आपकी बीवी कौन थी। इस सारे वाक़े को कुरान मजीद में बयान किया गया है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामीन, कुरान मजीद इस वाक़े की मुकम्मल वजाहत करता है। सूरह क़सस 20वें पारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वलम्मा तवज्जह तिलक़ा मदयन, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने मदयन की तरफ तवज्जो की। मदयन वो शहर है जहाँ हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ रखते थे, वहाँ आप रहते थे। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मदयन की तरफ रुख किया। क़ाल आसा रब्बी अन यहदियनी सवा अस्सबील, और कहा कि करीब है कि मेरा रब मुझे सीधी राह दिखाए, सीधी राह बताए। तो चुनाचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से एक फ़रिश्ता आया, अल्लाह ने एक फ़रिश्ता भेजा जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र से मदयन की तरफ ले गया। वलम्मा वरदा मा मदयना, और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदयन के पानी पर पहुँचे, यानी वहाँ एक कुआं था जो शहर के किनारे था, वहाँ पर पहुँचे। और इसी का तज़किरा कुरान मजीद कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे, ये वो कुआं था कि जहाँ उस कुएं से वहाँ के उस शहर के लोग पानी पीते थे और अपने जानवरों को उस पानी से सैराब करते थे, अगरचे ये कुआं जो है वो शहर के किनारे था। अल्लाह फरमाता वजद अलैहि उम्मतन मिनन नासी यस्कूना, वहाँ लोगों के ग्रोह को देखा कि वो अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने वजदा मिन दूनिहिम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ पाया इमरातान, दो औरतों को, तजूदान, कि वो अपने जानवरों को रोके हुए थी। यानी एक तरफ कौम उस कुएं से पानी पिला रहे थे जानवरों को, और एक तरफ दो औरतें थी, लड़कियां थी, जो अपने जानवरों को रोक के वहाँ मुंतज़िर थी, इंतज़ार कर रही थी, और वो लोगों से अलग हो के वहाँ खड़ी थी। इस इंतज़ार में थी कि ये लोग अपने जानवरों को पानी पिलाकर फारिग हो जाएं, तब हम अपने जानवरों को पानी पिलाएं। कि हुजूम ज़्यादा था, मर्द वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे। काला माँ खतबुकुमा, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और दोनों का से आपने पूछा कि क्या हाल है, आपको क्या हुआ कि आप अपने जानवरों को पानी नहीं पिला रही, यहाँ किसका इंतज़ार है, उससे पूछा। अल्लाह फरमाता है कि कालता ला नस्की हत्ता युस्दिर रिआ, वो बोली कि हम पानी नहीं पिलाती जब तक सब चरवाहे पिलाकर अपने जानवरों को फेर कर न ले जाएं, ये पीछे न हट जाएं, तब तक हम जानवरों को पानी नहीं पिला सकती। क्योंकि न तो हम मर्दों के इस हुजूम में जा सकती हैं, न पानी अपनी तरफ खींच के ला सकती हैं। ये लोग जब जानवरों को अपने यहाँ उससे पानी पिला के फारिग होंगे और जो पानी बच जाएगा हम अपने जानवरों को पिलाएंगे। सो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उनकी बात सुनी तो आपको रिक्कत और रहम आया, और वहीं एक दूसरा कुआं जो उसके करीब था और एक बहुत भारी पत्थर उसके ऊपर रखा हुआ था जिससे वो ढका हुआ था, उस कुएं को, और जिसको वो ऐसा पत्थर जिस पत्थर को बहुत सारे आदमी मिलकर भी उठा नहीं सकते थे। आप यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तन्हा उस पत्थर को उस कुएं से हटाया और उनके जानवरों को पानी पिला दिया। जब ये महाजरा उन औरतों ने भी देखा कि एक ऐसा पत्थर जिसे इतने अरसे से इतने लोग मिलके भी नहीं उठा सकते थे, उस दूसरे कुएं से जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अकेले वो पत्थर उठा के साइड पे कर दिया, और फिर उस कुएं को भी खोल दिया उन्होंने उनके पानी पिलाने के लिए। फिर हुआ यूँ कि वह अबूना शैखुन कबीरा, और उन्होंने बताया लड़कियों ने कि हमारा बाप जो है वो बहुत बूढ़ा है, और वो चूँकि बूढ़े होने की वजह से वो नहीं आ सकते, तो हम आके अपने जानवरों को यहाँ
پانی پلاتی ہیں، اس لیے کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے اور وہ یہاں نہیں آ سکتے۔ اور ان کے باپ جناب حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام تھے۔ وہ دونوں بچیاں، وہ دونوں لڑکیاں جناب شعیب علیہ السلام کی تھیں۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے دونوں کے جانوروں کو پانی پلایا۔ ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَىٰ ظِلٍّ، پھر سائے کی طرف پھرے، یعنی آپ نے ایک طرف سائے کی طرف ہو کر آپ بیٹھ گئے۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے جو اتنا سفر کیا تھا، اس سفر میں آپ کے پاس کوئی توشہ سفر، کوئی ذات راہ بھی نہیں تھا اور ساتھ میں کوئی ہمراہی بھی نہیں تھا، اور بھوک بہت زیادہ تھی، حتیٰ کہ آپ کا شکل مبارک پیٹھ مبارک سے لگ رہا تھا، یعنی بھوک کی وجہ سے، اور آپ کے پاس کچھ تھا نہیں کھانے کے لیے سوائے راستے کے گھاس اور پتھر کے، کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ تو وہاں درخت کے نیچے آپ تشریف لے گئے۔ فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، عرض کرنے لگے موسیٰ علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں، اے میرے رب، میں اس کھانے کا جو تو میرے لیے اتارے محتاج ہوں۔ اس کا اظہار کیا کہ کتنے دنوں سے آپ کو بھوک کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، کہ سفر بھی کیا تو شاید سفر بھی کچھ ساتھ نہ تھا اور ایک طویل سفر کر کے آئے تھے۔ بہرحال یوں وقت گزرتا گیا۔ فجات احداہما، تو ان دونوں لڑکیاں، وہ جو انہوں نے پانی پلا کے دیا جانوروں کو، وہ آئی ادھر اپنے والد گرامی حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس۔ انہوں نے آ کے اپنے والد محترم کو یہ واقعہ سنا دیا اور بتایا کہ اس طرح، چونکہ وہ لڑکیاں معمول سے ہٹ کر آج واپس جلدی گھر لوٹ گئیں جانوروں کو پانی پلا کر۔ تو حضرت شعیب نے پوچھا کہ آج تم جلدی کیسے آ گئی ہو؟ تو پھر اس پر انہوں نے بتایا کہ ہمیں آج ایک ایسا شخص ملا ہے اور اس نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا اور وہاں تشریف فرما تھے۔ تو اتنے میں جب لڑکیوں نے اپنے والد گرامی کو یہ واقعہ سنایا، پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں بھیجا، ان میں سے ایک لڑکی کو، چھوٹی یا بڑی کو، کہ جاؤ جا کے موسیٰ کو بلا کے لے آؤ، یعنی اس شخص کو بلا کے لے آؤ۔ اس وقت تک تو وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ موسیٰ ہے، نام سے واقفیت تو نہیں تھی۔ بہرحال انہوں نے ایسے ہی حکم دیا کہ جاؤ اس شخص کو بلا کے لے آؤ۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، تو ان دونوں میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی شرم سے چلتی ہوئی، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آ کے اپنے والد گرامی کا پیغام سنایا اور بلایا۔ سو موسیٰ علیہ السلام آئے جناب شعیب علیہ السلام کے پاس۔ پہلے تو اس نے کہا کہ آپ کو اس عمل کی مزدوری دیتے ہیں جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام نے انکار کیا کہ ہم لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں اس پر اجرت نہیں لیتے، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی ملاقات کے ارادے سے وہ آ گئے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے گھر میں انہیں کھانا پیش کیا۔ جب وہ آئے تو پھر کھانے سے انکاری کرنے لگے، تو جناب شعیب علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اس کھانے سے انکار کا سبب کیا ہے، عذر کیا ہے؟ تو آپ کو بھوک نہیں آئی یا کوئی اور وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ یہ کھانا میرے اس عمل کا عوض نہ بن جائے جو میں نے آپ کے جانوروں کو پانی پلا کر انجام دیا ہے، کیونکہ ہم لوگ تو وہ ہیں جو عمل خیر پر عوض لینا قبول نہیں کرتے، اجرت قبول نہیں کرتے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جوان، ایسا نہیں ہے، یہ کھانا آپ کے عمل کے عوض میں نہیں، بلکہ یہ میری اور میرے آباء و اجداد کی عادت ہے کہ ہم مہمان خوانی کیا کرتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں۔ تو پھر آپ بیٹھے اور آپ نے کھانا تناول فرمایا۔ یہ ایک قصہ جو قرآن مجید یہاں ان آیات میں بیان کر رہا ہے۔ پھر ایک تفصیل ہے کہ آپ وہاں آئے، پھر آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کو وقص علیہ القصص، وہ پرانے واقعات سارے سنائے جو آپ کی پیدائش سے لے کے ہوئے، جو فرعون کا قصہ تھا، قبطی کا، جس وجہ سے آپ یہاں ہجرت کر کے آئے تھے، قبطی آپ کے ہاتھوں وہ مر گیا تھا، اور یہ واقعات آپ نے انہیں بتائے۔ قال لا تخف، تو انہوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تم خوف نہ کرو، نجوت من القوم الظالمین، کہ اللہ نے تجھے ظالم قوم سے نجات دے دی ہے۔ اور پھر چونکہ یہ شہر جو تھا یہ فرعون کی حکومت سے باہر تھا، یہاں اس کی حکومت نہیں تھی۔ بہرحال
تو پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی جو صاحبزادیاں تھیں، قالت احداہما یا ابت استاجرہ، ایک نے اپنے والد کو مشورہ دیا کہ انہیں اجرت پر اپنے پاس رکھ لیں، یہ کام یہ کیا کریں، ہمارے جانوروں کو یہ پانی پلائیں اور چرانے کے لیے لے جائیں، اس کام کے لیے انہیں رکھ لیں۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، اس لیے کہ بہترین خدمتگار تو وہ ہوتا ہے جو بہادر بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ پھر والد نے بیٹی سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ ہے؟ تو اس نے وہ واقعہ کنویں والا بتایا کہ ایک پتھر جسے بہت سے لوگ مل کر بھی نہیں اٹھا سکتے، اس شخص نے اکیلے اٹھا لیا، مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ یہ بڑا قوی ہے، طاقتور بھی ہے۔ اور پھر جب ہم اس سے ملی تو اس نے اپنی نظریں جھکائی ہوئی تھی اور آتے ہوئے یہ آگے چل کر آئے اور میں پیچھے تھی، یعنی ان کی حیا بھی مجھے بتا رہی تھی کہ یہ بڑے امانت دار ہیں۔ قال انی اريد ان انکحا کا احدی ابنتی، حضرت شعیب علیہ السلام نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی 2 صاحبزادیوں سے ایک کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں، اور یہ جو میری 2 صاحبزادیاں ہیں، مگر ساتھ ایک شرط لگائی کہ حق بطور حق مہر جو ہوگا، یعنی جو نکاح کروں گا اس کا حق مہر یہ ہوگا، الا ان تاجرنی 8 حجج، کہ تمہیں 8 برس تک میری یہاں ملازمت اختیار کرنی پڑے گی، 8 سال تک تمہیں یہاں بکریاں چرانی اور ان کو پانی پلانا ہے، یہ حق مہر ہوگا تیری طرف سے، اور میں اپنی ایک صاحبزادی کا نکاح تجھ سے کروں گا۔ بہرحال یہ ان کے آپس میں معاہدہ ہوا، پہلے اس طرح سے حق مہر کے عوض۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا فَإِنْ اتممت 10 فمن عندک، اگر آپ اس پر 10 سال کر دو تو یہ آپ کی طرف سے ہوگا، یعنی میری طرف سے وہی 8 ہے، اور اگر زیادہ کرنا چاہیں 10 سال خدمت کرنا چاہیں تو یہ آپ کی طرف سے ہوگا۔ وما اريد ان اشق علیک، لیکن میں تجھے تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصالحین، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صالحین میں پاؤ گے۔ یہ معاہدہ بہرحال ان کا آپس میں ہوا۔ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام قال، آپ نے کہا کہ ذالک بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان اقرار ہو چکا، یہ معاہدہ قرار پایا، یعنی انہوں نے تسلیم کر لیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس وہ خدمت سر انجام دینے لگے۔ سو وقت گزرنے کے ساتھ ایم الاجلین قضیت، انہوں نے کہا کہ اگر میں، یہ پہلے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان دونوں میں جو میعاد میں پوری کروں گا فلا عدوان علیہ، پھر آپ کوئی اور زیادتی نہیں کریں گے، یعنی مزید بڑھائیں گے نہیں، کوئی اور شرط نہیں لگائیں گے، یہ بھی ہو چکا۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور ساتھ کہا کہ ہمارے اس کہے پر اللہ کا ذمہ ہے، یعنی گواہ ہمارا اللہ ہوگا۔ یہ معاہدہ ہوا، وقت گزرنے کے ساتھ جناب موسیٰ علیہ السلام نے وہ خدمت کی۔ پھر فلما قضا موسیٰ الاجل، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی میعاد پوری کی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے وہ پورے 10 سال وہاں خدمت کی۔ جو انہوں نے کہا تھا 8 سال تو مقرر ہوئے تھے، جو وعدہ طے پایا تھا معاہدہ، اور اس پر انہوں نے اور بھی گزارے 2 سال اور 10 سال وہاں خدمت کی۔ سو 10 سال خدمت کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح جناب موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا، اور پھر وَسَارَ بِأَهْلِهِ، پھر وہاں سے یہ سارا کچھ ہو جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ خدمت کرنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت بھی چاہی واپس مصر آنے کی، مگر اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام جو وہاں پہ خدمت کرتے رہے اور بکریوں کو چرانے کے لیے لے جاتے اور پانی پلاتے، اور یہ معاہدہ ان کا طے پایا، تو اس معاہدے کے طے پانے کے ساتھ آپ نے اپنی بیٹی کو کہا کہ ایک عصا بکریوں کو ہانکنے کے لیے اور درندوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک عصا موسیٰ کو دے دو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس چونکہ بہت سارے انبیاء کے عصا موجود تھے، جو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس نبیوں سے ہوتے ہوئے چلے آ رہے تھے، ان میں ایک عصا جناب آدم علیہ السلام کا عصا تھا، جو انبیاء سے نسل در نسل چلتا ہوا جناب شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچا تھا۔ تو آپ کی بیٹی نے وہ عصا جو حضرت آدم علیہ السلام کا تھا وہ اٹھا لایا، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے وہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا بکریوں کو ہانکنے کے لیے، اور پھر اس سے درندوں سے بکریوں کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ اور بڑا دلچسپ یہ واقعہ بھی ہے، اسی میں قرآن مجید میں ہے کہ ایک موقع پر اللہ رب العزت نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ
عصا کس لیے ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ عصا میں بکریوں کو اس کے ذریعے پتے جاڑتا ہوں اور ان کو چارہ کھلاتا ہوں، اور اس طرح سے انہوں نے ایک تفصیل بیان کی تھی۔ یہ وہی عصا جو حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، اور آپ اس سے بکریوں کی حفاظت کرتے تھے۔ یہ ایک عصا کا تذکرہ تھا جو میں نے سوچا بیان کر دوں۔ باقی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شادی ہوئی، نکاح ہو گیا، پھر حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت چاہی اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کے پھر سے مصر کی طرف آگے۔ یہ سارا واقعہ ہے جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک سفر کیا، ایک عرصہ طویل یعنی 10 سال تک جناب شعیب علیہ السلام کے پاس خدمت کرتے رہے، اور اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک صاحبزادی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح کیا۔ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے داماد تھے، یعنی وہ بھی نبی تھے اور یہ بھی نبی تھے، اور یہ ایک نبی کے داماد تھے، اور یوں ان کا نکاح قرار پایا تھا۔ یہ ایک واقعہ ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کا۔ اس سارے واقعات میں ہمارے لیے بہت سا سبق بھی ہے، بہت سارے مسائل بھی یہاں اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کی وضاحت پھر کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں انبیاء کرام پر ایمان لانے، ان کی تعظیم کرنے اور پھر شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔